अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। लीजिए नाज़रीन, आपने नोहा सुन लिया, टेलीफोन नंबर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप भी ज़रूर आइए। और जो हमारा टॉपिक है फ़ातिमा ज़हरा की दुआ मातम शब्बीर। तो पहले तो तमाम वो मातमी तमाम जो अज़ादार दुनिया भर में मौजूद हैं उनको हमारा सलाम भी हो, और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उनको भी हमारा खुसूसी सलाम। और कुछ ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर की थी। एक ख़बर कराची की अलामा मिर्ज़ा यूसुफ साहब पर जो हमला हुआ उस दौरान भी उनके 2 महाफिज जो हैं वो शहीद हुए, और पिछले दिनों लाहौर में अलामा नासिर अब्बास साहब शहीद हुए। इसके अलावा ये शहादतों का सिलसिला जारी है। पिछले जो कुछ अयाम हैं इस हवाले से कुछ हमें रावलपिंडी का जो जुलूस था उससे दुश्मन बहुत ज़्यादा या यजीदी बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है, और अब बज़ाहिर उनको ऐसी कामयाबी नहीं मिली जो मुहर्रम और सफ़र में उनको उम्मीद थी कोई धमाका करने की, लेकिन अब वो टारगेट किलिंग को इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और शिद्दत के साथ अपनाए हुए हैं। और आज सुबह भी ढोक सैयदा कसर शब्बीर इमाम बारगाह रावलपिंडी में कसर शब्बीर इमाम बारगाह पिछले साल भी यहाँ पर धमाका हुआ था। कसर अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बताया गया कि उस पर भी काफ़ी अटैक करने की कोशिशें जारी थी, लेकिन आज यहाँ पर जो 2 पुलिस एहलकार थे उनको गोलियाँ मार के शहीद कर दिया गया। तो देखिए, जो भी एहलकार हैं पहले तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं और उनके वरसा से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। और दुश्मन की चाल ये है कि हम अब अकेले या जो ऐसी माँ बारगाहें ऐसे हिफाजत पे मामूर लोग हैं उनको निशाना बनाया जाए। बिल्कुल, और मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूँगी उन दोनों गार्ड्स को भी, उन दोनों नौजवानों को। बेसिकली ज़ाहिर है अज़ादारी थे, मौलाना साहब की सिक्योरिटी के लिए काम करते थे वो। उनको सलाम पेश करूँगी। एक का नाम सफदर अब्बास है, दूसरे का नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है। और जो हमारे इमाम बारगाह की सिक्योरिटी के लिए थे उनको भी सलाम पेश करेंगे कि देखें इन नौजवानों का जो हौसला, फारूक भाई हमारे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे अल्फाज ख़त्म हैं लोगों के। उन्होंने अपनी जान पे खेल के मौलाना को बचाया, सबसे बढ़कर असासा हमारे शिया कौम का। ज़ाहिर है कि एक आलिम दीन जब शहीद होता है तो कितना बड़ा हमारा नुकसान होता है, हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। और इसी तरह ये जो 2 पुलिस एहलकार थे उन्होंने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो अपने मिशन में अपने वतन के लिए या अपने जो भी जिस मकसद के लिए उनको बिठाया गया था, मस्जिद इमाम बारगाह हर मुसलमान के लिए एक मुक़द्दस जगह है। ऐसे लोग भी हैं कि जो इमाम बारगाह या मस्जिद का कोई तक़द्दुस जो है उनके जहन में नहीं होता, पामाली होती है कुरान पाक की इवन बेरुमती वो लोग करते हैं। तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो शायद अवेयरनेस लोगों में जो बढ़ रही है इस वजह से उनको ख़तरा है। आज़ादारी क्या है? देखिए, लाखों का एक मजमा था, एक समंदर था, लेकिन एक पत्ता तक नहीं टूटा। तो ये भी एक वाज़ेह पैगाम किया है कि जो जानबूझ के आज़ादारी को या ये हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी कि इन जुलूसों को पाबंद किया जाए, 4 दीवारी में लाया जाए या इसके रूट्स बदले जाएं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो आम ये जो 5 करोड़ शियान अली के अलावा जो 13 करोड़ दीगर पाकिस्तानी या अक्सरियत जो मुसलमानों की है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाले, आपकी आल से मोहब्बत करने वाले हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोगों की जो दहशत है उससे ये शियान अली ने बता दिया कि हम टकरा सकते हैं। इनको बार बार मुज़ाकरात की हम जो दावत देते हैं, पसपाई अख्तियार करते हैं, इन जो कातिल हैं उनको शहीद करार देते, तो इस तरह हमारा जो मुसलमान होने का ये जो एक तरीक़ाकार होना चाहिए वो सही नहीं है। तो शियान अली ने बताया कि इनसे बाकायदा टक्कर ली जाए, इनको इन्हीं की तरह की ज़ुबान से अगर रोका गया तो तभी ये बाज आएंगे, वरना मुज़ाकरात से ये और ज़्यादा ताकतवर होंगे। और फारूक भाई सबसे बढ़कर ये कि कितने बेवकूफ़ हैं। कौन है हमारे साथ? शायद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अजमा बेटी मखसूस हम फील्ड कर रहा हूं वाटफोर्ड से। जी माशाल्लाह, वाटफोर्ड में आप वापस आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। यक हुसैन ने सता गर्दद शहीद वरन दार आलम बसिया रस्ता दी हुई। एक हुसैन ही नहीं है जो शहीद हो, वरना यजीद तो बेपनाह है। मैं आपकी दुआओं से ज़ियारत से फैज़याब होके आया हूँ माशाल्लाह। हम सामरा नहीं जा सके, वहाँ भी खतरा था। अच्छा। तो वहाँ भी ऐसे हालात हैं, लेकिन इस बार मस्जिद कूफा में जुमा पढ़ने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के बैत शरफ की ज़ियारत की और हज़रत मीसने तमार की आरामगाह के सैन से आपको जुमा को फ़ोन किया। काफ़ी देर कॉल ना मिली तो 11:58 पर यह कोशिश तर्क कर दी।
یقیناً آپ کو اپنی کتاب میں نے بھیجی ہے. بالکل مل گئی. پچھلی بار جناب حسین درگاہ پر کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تھا. ماشاءاللہ. 2 کتابیں گیا تھا کہ ایک گم ہو جائے اور دوسری موجود رہے. جناب حسین کی قبر اطہر کے ساتھ چیلم کے دوسرے روز ماسک کی جناب حبیب ابن مظاہر اور مکتب پہ وہ اس کو ماسک کیا. میں نے جب بحرین تعلیمین والوں کو یہ بتایا تو انہوں نے لبیک یا حسین کا بینر مجھے دیا جو بہت لمبا تھا, جس کا تقریباً ملین کے حساب سے دستخط تھے. انہوں نے مجھے وہ فوٹو بھیجی ہیں. انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور عین قبر اطہر کے سامنے فوٹو لیے, جو بڑی سابق کی بات ہے. کیمرہ اندر نہیں لے جایا جا سکتا. بعد میں نجف اشرف میں بھی یہ ماسک کی. وہاں زری کے پاس صبح کی نماز سے بہت قبل میں 1.5 گھنٹہ پہلے چلا گیا تھا. بڑے آرام سے بیٹھے رہے وہاں اور یقین مانیے آپ کے لیے نام لے کر دعائیں کی. ہم نے نجف اشرف سے کربلا محلہ 4 دنوں تک پیادہ روی کی ہے اور میں نے تقریباً 80 میل سفر کیا ہے. اور اس لیے کہ کربلا میں جب آتے تھے تو وہاں رہائش کی جگہ نہیں تھی, لہذا موقف میں چلے جاتے تھے تو 4.5-5 کلومیٹر واپس جانا پڑتا تھا 3 دن تک وہاں کربلا. تو آخری جو دن تھے, بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور جی بھر کر یادیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جائے. میں جتنا انتظام وہاں ہوتا ہے, انہوں نے مجھے وہاں کے علامہ سیستانی کے وہ جو معتمد ہیں ان سے ملاقات کرائی. ایک مدرسے میں مؤسسہ میں لے گئے, وہ مؤسسہ کے ہیڈ سے میری بات کرائی. وہ مجھے بھی آپ کی دعاؤں سے یہ سمجھتے تھے کہ میں کچھ ABC جانتا ہوں. تو انہوں نے میری رائے پوچھی کہ تم کیا تجویز دینا چاہو گے. میں نے کہا ایک بار جو لوگ ہندوستان سے پیدل آتے ہیں وہ 6 مہینے پہلے چلتے ہیں. جو بصرہ اور دوسری جگہوں سے آتے ہیں, کویت سے آتے ہیں, وہ 1.5 مہینہ پہلے چلتے ہیں. نجف والے 15 روز. تو میں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر لے کر ان صرف اتنے لوگوں کی ایریل فوٹو دکھائی جائے کہ اتنے ملینز کے حساب سے جو لوگ جاتے ہیں یہ بلا مقصد نہیں جاتے. بالکل بے شک. کسی ایک منبع ہے, ایک مرکز ہے, ایک محور ہے, ایک اسلام کا ایک ظہور ہے جہاں یہ لوگ جاتے ہیں اور اس کی بلا وجہ نہیں ہے. بہرحال جن لوگوں کا جذبہ مہمانداری دیکھنے کے قابل ہے ماشاءاللہ. اور نجف سے کربلا محلہ تک 2 طرفہ تقریباً ایک خیمے بھی لگے ہوئے ہیں. مہمانداری ایسی ہے کہ لوگ منتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے مہمان خانہ کے موقع میں ٹھہریے, سست آئیے, بیٹھیے. ہر آدمی کے لیے ایک گدا, کمبل, سرانا نیا. حکومت بھی اس میں سبسڈی دیتی ہے, لیکن ان لوگوں کے. میں ایک سادات خاندان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کچھ سید سمجھا, کچھ وہ کاظمی تھے. تو انہوں نے بڑی میرے قسم لی مجھ سے کہ تم کربلا سے پھر واپس آ جاؤ گے. تو میں دوبارہ 5 کلومیٹر کے گھر واپس گیا. ماشاءاللہ الحمدللہ ان لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے اور یہ حسین کی ذات سے مناصر صاحب قیامت تک حضور کی یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. حسین منی مولانا حسین. تو قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے اور یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک حسینیت جو اسلام کا دوسرا نام ہے اسے زندہ جاوید رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے, اپنے دعا میں یاد رکھے. کیا کہنے ہیں, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا, اس کا بہت زیادہ شکریہ. اور جو ایک جذبہ دیکھیں, ایک عاشق حسین علیہ السلام کا جو جذبہ ہے, شاہ صاحب یہ ہیں بتا رہے ہیں کہ کس قدر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی جو بھی مرحلہ ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ انہوں نے گزارا ہے. اور پھر وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے حوالے سے یہ جیسے سن رکھا ہے کہ وہی ہے, اب بھی جاری ہے کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اب تو 2.5 کروڑ کے قریب کے افراد ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو اس ایک سمندر کو سنبھالنا, ان کو رہائش پرووائڈ کرنا, ان کو کھانا پرووائڈ کرنا, یہ ایک معجزہ ہے, ایک بالکل زندہ معجزہ ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. وعلیکم السلام. الحمدللہ شاہ صاحب بہت شکریہ. عظما بہن کو بھی السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. بہت شکریہ یا علی مدد.
جی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور یقیناً جتنے مومنین مومن آتا ہے ان کو جناب سیدہ کی دعا ہے اور اسی لیے یہ نہ شہادت سے ڈرتے ہیں نہ انہیں کسی یزید کا ڈر ہے چاہے یزید کا باپ آ جائے. اسی لیے ہر جگہ پہ دیکھو گے حسین ہو رہی ہے. یہ دیکھ لو کافی عرصہ پہلے یورپ میں کتنی جگہ پہ انگلینڈ میں لوگ تھے, اب دیکھو ناروے, سویڈن, ڈنمارک, ہر جگہ یورپ میں, جرمن میں, اور جرمن کافی عرصے سے فشتا میں یہ جلوس برآمد ہوتا ہے, شبیہ برآمد ہوتی ہے. کتنے عرصے تھے, کم 30 سال پہلے تھے. اور ہر جگہ حسین, جرمنی کے شہروں میں محمد حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اور یہی دیکھو کہ ہم مولا حسین علیہ السلام نے نوک کے سنا پہ اللہ کا ذکر کیا, قرآن پڑھا, سلام بچایا, اسلام کی بقا بچی. اور یہ دیکھو کہ ہم جو ہے جو ذکر حسین کر رہے ہیں وہی ہے. دیکھو ہم اللہ کی طرف سے اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم یہ اپنے آپ سے, یہ اللہ ہم سے خود کروا رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر. ہم اس لیے امام حسین علیہ السلام, اللہ ہم سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروا ہے, نوا پڑھ رہے ہیں, ماتمداری کر رہے ہیں. ایک مصرع مجھے یاد ہے, شبیر کا غم اپنے سینے میں سب مل کے آزادارو, زہرا کی دعا لو, شبیر کا غم اپنے سینے میں بٹھا لو. ماشاءاللہ. محمد بیت محمد آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور دعا میں یاد رکھے. یہی پیغام آج کا ہے. فاروق بھائی عظما بیت السلام علیکم. یا اللہ. سید افتخار صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے, بہت اچھی بات. اور دیکھیں کہ بیرون ملک عزاداری کی بھی انہوں نے بات کی, ایسے ممالک ایسی جگہ, اور کل جیسے لندن میں ایک قدیمی جلوس جو ہے وہ کئی سالوں سے جاری ہے, وہ آپ نے دیکھا. تو بیرون ملک جو شیعان علی ہیں ان کو ایک پیغام بھی دیا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو رہنما ہیں MWM کے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ جاری رکھے جو بھی ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں ہو رہی ہے. تو یہاں پر کافی کونسلیٹس یا ہائی کمیشنز کے سامنے احتجاج بھی ہوئے ہیں, لیکن اس احتجاج کو مزید مؤثر بنانے کا کہا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی سسٹر سمانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی ہاں میں کچھ بند یہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ سسٹر آپ کا. مناسبت سے کہ جو مدینے میں واپسی کا یہ دن ہیں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. مولا قبول کریں. اللہ آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جب گورے غریباں سے وطن میں حرم آئے, سربیک سجاد بزیر علم آئے, کہتے تھے نہ اکبر نہ امام امم آئے, 18 بنی فاطمہ کو کھو کے ہم آئے. آواز بطول آئی کہ تاریخ جہاں ہے, زینب میرا یوسف میرا شبیر کہاں ہے. زینب میرے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئی, زینب میرے پردیسی کو یثرب میں نہ لائی. زینب میرے مظلوم سے کی تو نے جدائی, زینب تو لٹا آئی غریبوں کی کمائی. نکلی تھی تو سب کنبے کو اولاد کو لے کر, آئی ہے فقط عابد ناشاد کو لے کر. ناگاہ خبر آمد سادات ہوئی عام, مردوں سے بھرے راستے اور عورتوں سے بام. ہر سمت تصدق کا زیارت کا سرانجام, پر نالے صحرا سے بقیہ میں تھا کوہرام. یہ کہتے ہوئے لوگ چلے جاتے تھے گھر سے, کہہ دے کوئی صغرا سے حسین آئے سفر سے. آواز دی صغرا نے تیرے منہ کے میواری, اور مادر عباس کو خوش ہو کے پکاری. سینت کرو زہرا کی مراد آئی ہماری, ہنستی ہوئی در پر گئی شبیر کی پیاری. کیا دیکھتی ہے چاروں طرف عید بپا ہے, پر شہر کے دروازے پر رونے کی صدا ہے. پنجہ علم سب کا پھر دور سے چمکا,
ایک ناقے پہ آ پہنچا نشان شاہ امم کا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا عصا تھامی علم کا، منہ پیٹ کے دونوں یہ بیان کرتے تھے غم کا، ہے علی و احمد مختار کو مارا، امت کے علمدار کے سردار کو مارا۔ اللہم صلی اللہ محمد مولا قبول کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سسٹر تھی ہمارے ساتھ مانچسٹر سے۔ جی جی میں یہ بات آپ سے کہہ رہی تھی، اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی کالر ہے اگر، السلام علیکم۔ جی شاید فی الحال ہاں تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں یہ ہمارے جتنے بھی شہید کرتے ہیں، ہمارے عالم دین شہید کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک شیعہ مار دیا تو چلو ذکر حسین مجلس کرنے والا ختم ہو گیا، مطلب یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے کچھ ختم کیا ہے، جبکہ یہ اتنے بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایک شیعہ ہمارا شہید ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایک موت ہوتی ہے، ایک شہادت ہوتی ہے، ہم اس ذکر کو اور بلند کرتے ہیں، اس کی سویم کی مجلس ہوتی، ہم اس کو نہیں روتے، ہم امام حسین کو روتے، اس کا 20واں، اس کا 40واں، اس کی برسی، مطلب ایک کو اپنے غم سے اوپر ہے غم، آپ ایک کو شہید کرو گے، آپ اس ذکر کو اور بلند کرو گے، ہماری مجلسوں میں اور اضافہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو اتنے بیوقوف ہیں کہ ایک کو ختم کر کے یہ ذکر دبا نہیں سکتے، بلکہ سمجھ نہیں پا رہے اس چیز جب ہمارا مرتا ہے تو ہم اپنے لیے کون روتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روتا، ہم پھر بھی مجلس شبیر ہی بپا کرتے ہیں نا۔ بالکل، اور کچھ اعداد و شمار ہیں، جیسے اگلا سال چڑھنے والا ہے، 2014 آنے والا ہے، تو پچھلے یعنی 2012 ابھی ختم نہیں ہوا، خیر تو 13 ختم نہیں ہوا، تو اس کے آغاز میں ہی بہت زیادہ ایسے شدت کے ساتھ حملے بھی ہوئے۔ 10 جنوری کو علمدار روڈ دھماکے میں کوئٹہ میں 106 افراد شہید ہوئے تھے۔ کالر آ چکے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی مطلوب حسین صاحب۔ بہن کو بھی میرے سلام ہو۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ میں نے ابھی بیان کیا ٹی وی، تو آپ گفتگو سنی ہے، میں کل شام کو گیا ہوا تھا وہاں پہ لندن میں، ماشاءاللہ بہت ہیوی جلوس تھا، تو بڑی ماتمداری تھی ماشاءاللہ۔ تو میں ابھی آپ جب آن گیا تو آپ ذکر فرما رہے تھے وہ پولیس والے کی شہادت کا، میں نے نیوز میں بھی تھوڑا سا ایک جھلکی دیکھی ہے جی۔ تو میں نے پہلے بھی کچھ ایک مہینہ قبل آپ سے وہ بات کی تھی کہ یہ ہمارے جتنے بھی لوگ اچھی پوسٹوں پہ ہیں یا ان کے ان کا نیٹ ورک جو ہے نا کام کر رہا ہے ان کے پاس ہیں، مطلب ایسی بات۔ تو اب بات یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت، وہ کہتے ہیں کہ باتوں سے نہیں مانتے، آرام سے یا امن سے جو کسی سے برتاؤ ہوتا ہے وہ انسانوں سے ہوتا ہے، جانوروں سے اور درندوں سے نہیں۔ جب ایسے درندے آ جائیں کہ جو انسانیت کو نقصان پہنچائے تو ان کے لیے کچھ جو ہے نا سوچنا پڑتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم آرام سے نہ بیٹھیں اور ہمارے جو ہے نا علماء ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ اجازت دیں، اور جب تک ان کے اوپر سے ہاتھ نہیں نہ رکھیں گے اتنی دیر تک یہ آرام نہیں کریں گے۔ اب اگلے دن آپ نے سنا ہوگا کہ سمیع الحق صاحب فرما رہے تھے، جو مولانا ان کا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ اگر وزیرستان میں ڈرون حملے نہیں بند ہوں گے تو پورے ملک میں بم بلاسٹ ہوں گے۔ خود کرانے والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئی ہے، ان کی پشت پڑائی کر رہے ہیں۔ تو اب بھی وہ وقت ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور ان کو ان کے ساتھ وہ اسی طرح مطلب سلوکوں سے پیش آنا چاہیے، یا ان کے بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرنا چاہیے جیسے مطلب یہ ہمارے ظلم ہم پہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم امن کی طرف جاتے ہیں کہ ملک نقصان نہ پہنچے، قوم کو نقصان نہ پہنچے، لیکن یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے والی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے والی جب تک ان کو جو ہے نا مکمل طور پہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے تو بھائی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے چینل کو مولا ترقی دے، سلامت رہیں۔ مطلوب حسین صاحب برمنگھم سے۔ بالکل ایک اب ہر مومن کا یہی یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ کاش حکومت اپنی جو ذمہ داری اسے ادا کرتی، اور یہ سوچ جو ہے کہ اب ہمیں شاید خود ہی اپنی حفاظت کا، تو خیر یہ اب تو دو رائے نہیں ہے کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، اپنی حفاظت کو مضبوط کرنا ہے، لیکن اگر کہیں دشمن نے للکارا تو کس طرح سے پھر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ طریقہ کار بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کو بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ چلم گزر گیا، ہم انشاءاللہ پھر انتظار کریں گے، جو اگر زندہ رہے انشاءاللہ اگلے سال تک۔ میں ماتم حسین پہ پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نبی کے دل کی
دعا ماتم حسین، ہر دور ہر سخی کی صدا ماتم حسین، فکر یزیدیت نے بہت کی ہے کوششیں، لیکن کہاں کسی سے رکا ماتم حسین، دولت یہ صرف شیخ عزادار کو ملی، نادے علی حدیث کسا ماتم حسین، ہر ہاتھ کو نصیب کہا یہ ہنر ہوا، ہے خاص فاطمہ کی عطا ماتم حسین، بتلا رہی ہے شام کے بازار کی فضا، کرتا ہے انقلاب بقا ماتم حسین، مانگی لئی نے جو بیعت حسین سے، زینب نے اس کے گھر میں کیا ماتم حسین، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی لگ رہا ہے برا ماتم حسین، اہل حرم جو آئے مدینے میں لوٹ کر، روضے پہ مصطفیٰ کے ہوا ماتم حسین، بنت نبی کے دل کی دعا ماتم حسین، ہر دور ہر سخی کی صدا ماتم حسین، اس ماتم اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہمیشہ وابستہ رکھے، التماس ہے۔ آمین، جزاک اللہ۔ چنگیزی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کچھ سال کے اہم ترین جو ثانیات ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہیں، کہ اسی سال جو آغاز میں 10 جنوری کو 2013 علمدار روڈ پر دھماکہ ہوا، جس پہ 106 مومنین شہید ہوئے، جیسے آپ نے وہ مظاہرے بھی دیکھے، اور بہت سے کچھ ایسے حقائق آپ کو مزید بتائیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔